चलो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ये प्रोग्राम ज़ुल्फ़िकार टीवी पे रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन के सिलसिले में देख रहे हैं। डॉक्टर आलिम, इस प्रोग्राम में हम रमज़ान मुबारक की मुनासबत से मुख्तलिफ़ वाक़यात, उनके फ़ज़ाइल, रोज़ों के मसाइल, रोज़ों के फ़ज़ाइल, फिर कुरान मजीद के फ़ज़ाइल, मुख्तलिफ़ सूरतों के फ़ज़ाइल, और मुख्तलिफ़ जिस तरह जिन जिन इमामों की और जिन जिन ख़ास ख़ास तारीख़ें आती रहीं, उसकी मुनासबत से हम लोग गुफ्तगू करते रहे हैं। आज क्योंकि 24 रमज़ान है और जुम्मतुल विदा का दिन है, तो जुम्मतुल विदा के दिन को इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको यौम कुद्स के हवाले से मुख्तस कर दिया था कि तमाम उम्मत इस्लामा कोशिश करे कि जुम्मतुल विदा के दिन रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुम्मे को यौम कुद्स, ताकि इसराइल का जो गासिबाना रवैया था उसके ख़िलाफ़ एक चीज़, उसको फ़लस्तीनियों की यकजहती के लिए मनाने के लिए ऐलान किया था। और 1979 में पहली दफ़ा इस यौम कुद्स का ऐलान किया था। सबसे पहले इसका तसव्वुर जो था, पहले इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान के पहले जो वज़ीर ख़ारजा इब्राहिम यज़ीदी थे, उन्होंने पेश किया था और इमाम खुमैनी ने इसको बहुत पसंद किया, उसको बाकायदा इसका ऐलान किया था। उन्होंने उस मौके पे एक स्पीच भी की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि क्यों ये करना चाहते हैं। तो उस वक्त से अब तक इसका कोशिश यही हो रही है कि हर साल माशाल्लाह पूरे आलम इस्लाम, बल्कि अब आलम इस्लाम के अलावा भी, जैसा सिंगापुर और कुछ जो इंडिपेंडेंट, जो न्यूट्रल कंट्रीज जिसे कहते हैं कि आउटसाइड ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ दी वेस्टर्न वर्ल्ड, वो भी अब यौम कुद्स को बाकायदगी से मनाते हैं वहाँ पे। क्योंकि हम यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं, यहाँ पे वेस्टर्न मीडिया को जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस पे कंट्रोल मेजॉरिटी इसराइली लॉबी या ज्यूस और उनके अलाइज जो हैं वो, तो उसको हमेशा कोशिश करते हैं कि कम से कम बताया जाए, और उसको इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, जितने भी अहले तशय्युअ बरादरी है वो कोशिश करती है कि इसको ज़रूर मनाएं। अब क्योंकि इसके अलावा भी दूसरी कंट्रीज जैसे टर्की, मलेशिया, इन सब ने इस आइडियाज़ को लिया और ये सब यौम कुद्स को बहुत ही बाकायदगी से मनाया जाता है। तो आज हम इस प्रोग्राम को कोशिश करेंगे कि यौम कुद्स के हवाले से मुख्तस करें। इसके अलावा जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले चंद दिनों से हम लोग रमज़ान मुबारक की मुनासबत कुरान मजीद की फ़जीलत और उसके जो मुख्तलिफ़ फ़ज़ाइल हैं उसको बयान कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे मेहमान मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब मौजूद हैं इस पे। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, तो जैसे मैं आपको लोगों को, अपने नाज़रीन को, सामीन को बता रहा था कि आज हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम यौम कुद्स के हवाले से होगा। और इसमें अगर आप कोई पार्टिसिपेट करना चाहें तो आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर मौजूद होता है, इस पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी अगर कोई करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सेहत के मुतालिक मसला है तो उस पर भी आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर आपको सवाल है तो आप कर सकते हैं इस पे। लाइव कॉल का नंबर नीचे आ रहा है 00447438378187। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो क़िबला, यौम कुद्स के हवाले से जैसे मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था, क्योंकि कुद्स पे जो कब्ज़ा इसराइल का गासिबाना कब्ज़ा हुआ 1948 में, उसके बाद से मुख्तलिफ जो इन्होंने ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म ढाए हैं और उनको अप्रेस करके रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है, तो उसके हवाले से आप मज़ीद रोशनी डाली कि क्या था कुद्स का, उसके तारीख़ी बैकग्राउंड और जो जो चीज़ें आप बताना चाहें हमारे नाज़रीन को। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, आज माह मुबारक रमज़ान का आखिरी जुमा है और इसको यौमुल कुद्स के नाम से याद किया जाता है।
ملت مظلوم فلسطین جو ہے وہ 1948 سے یہ صہیونیوں کے ظلم سہ رہی ہے، اور تقریباً یہ جو ہے 73 سال ہو گئے ہیں وہ بیچارے شہید ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، جلا وطن ہوئے ہیں، اور دنیا میں اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوا جو کہ ملت مظلوم فلسطین پر ہوا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور یعنی 50 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ جلا وطن ہوئے ہیں۔ یعنی اتنی بڑی یہ دہشت گردی ہے کہ جو ملکوں نے مل کے کی ہے، کہ ایک مملکت جو فلسطین کی مملکت تھی اور جس میں مسلمان فلسطین جو ہے ان کی اکثریت تھی، لیکن اس طرح دھوکے دہی سے باہر سے لوگوں کو لا کے بسایا گیا، اور پھر ان سے زمینیں خریدی گئیں، اور بعد میں پھر ان کو بندوق کے زور پر وہاں سے جلا وطن ہونے پر مجبور کیا۔ تو اس طرح سے تقریباً 50 لاکھ فلسطینی جو ہیں ان کو دربدر ہونا پڑا۔ تو وہ بیچارے اردن اور مصر اور کویت اور دوسرے ملکوں میں انہوں نے پناہ لی، اور اصل میں یہ فلسطین کی سرزمین ہے، یہ ملک کا نام بھی فلسطین تھا، لیکن افسوس کہ 1948 میں بڑی طاقتوں کی سازشوں سے یہ زمین جو ہے غصب کر لی گئی، اور جو اقلیت تھی وہاں پر ان کو اکثریت میں بدل دیا گیا، اور سرزمین مقدس جو ہے فلسطین کی وہ وہاں پر اسرائیل کی حکومت قائم کر دی گئی۔ تو یوم القدس جو ہے یہ رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد حضرت امام خمینی نے القدس کے لیے اور مسلمان جو ہیں فلسطین کے ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے آخری جمعے کو یوم القدس کے طور پر منانے کے لیے مسلمانوں سے اپیل کی۔ تو الحمدللہ اب یہ انٹرنیشنل یوم القدس ہو چکا ہے، اور دنیا کے اکثر ممالک میں یہ دن منایا جاتا ہے، چاہے کہیں پر مظاہرے ہوں، چاہے کہیں پہ کانفرنس ہو، کسی ملک میں سیمینار ہو، تو لہٰذا مختلف طریقوں سے یہ دن جو ہے منایا جاتا ہے، اور مسلمان جو ہیں روزے کی حالت میں جمعے کے دن جمعہ پڑھ کے وہ سڑکوں پہ آتے ہیں، اور وہاں پر وہ شعار اور نعرے لگاتے ہیں کہ القدس لنا، قدس ہمارا ہے اور ہمیں ملنا چاہیے، اور یہ سرزمین فلسطین جو ہے فلسطینیوں کی ہے۔ تو لہٰذا جس طرح کہا گیا ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے دنیا میں، تو پھر یہ ہے کہ جمہوریت کے اعتبار سے تو پھر اس ملک کے لوگوں کو پوچھنا چاہیے، وہاں ریفرینڈم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو 50 لاکھ لوگ جو ہجرت کر گئے ہیں دوسرے ملکوں میں ہیں، ان کو واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اگر وہ واپس آ جائیں تو ظاہر ہے کہ ابھی بھی فلسطین میں اگر یہودیوں کی تعداد 30-35 لاکھ ہے، تو پھر یہ ہے کہ ابھی بھی فلسطینیوں کی 30 لاکھ سے زیادہ وہاں تعداد ہے۔ اگر 50 لاکھ جن کو بندوق کے زور پر باہر بھیجا ہے وہ بھی اگر آ جائیں، تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی پھر 80 لاکھ سے زیادہ، 1 کروڑ کے قریب فلسطینی ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہی جمہوریت ہے کہ جس ملک کے باشندوں کی اکثریت ہوتی ہے انہی کی حکومت ہونی چاہیے، انہی سے پوچھنا چاہیے کہ ملک کا کیا نام رکھنا ہے، کیا اس کا جو ہے طریقہ کار ہو، پارلیمنٹ ہو، صدارتی نظام ہو، جو بھی ہو، تو اس ملک کے لوگوں کو پوچھنا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ 72-73 سال سے جو لوگ ہیں بیچارے فلسطینی وہ ظلم سہ رہے ہیں، اور ان پر گولیاں چلائی جاتی ہیں جب وہ احتجاج کرتے ہیں، اور رحم نہیں کیا جاتا، ان پر بمباری کی جاتی ہے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں۔ سینکڑوں فلسطینی ہیں جو ابھی بھی اسرائیل کی جیلوں میں قید ہیں، تو ان کو کئی سالوں سے رکھا گیا ہے قید میں۔ تو لہٰذا یہ یوم القدس کا جو دن ہے یہ مسلمانوں میں اتحاد و وحدت کی بھی علامت ہے، اور یہ مسلمانوں کو
یہ دن جو ہے پکار کر کہتا ہے کہ مسلمانوں آگے بڑھو اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرو، اور القدس جو ہے اس کی جو حیثیت ہے وہ قبلہ اول کی بھی ہے، اس لیے کہ سب سے پہلا قبلہ اول جو ہے جس کی طرف مسلمان جو ہیں وہ نماز پڑھتے رہے، مکہ میں بھی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور مدینہ میں بھی تقریباً 16 مہینے تک وہاں پر نماز جب پڑھی جاتی تھی تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس تھا، اور قرآن مجید میں جو فرمایا گیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، تو یہ مسجد اقصی جو ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، تو لہٰذا قبلہ اول جو ہے وہ مسلمانوں کو لوٹنا چاہیے پوری طرح، جو ہے وہ اس کے انتظامات اور وہ سرزمین وہ فلسطینیوں کی ہے۔ تو لہٰذا امام خمینی نے جو اپنے پیغام میں اس وقت کہا تھا جب 1979 میں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ جب وہ آپ نے پیغام دیا تو آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے عرصہ دراز سے تمام مسلمانوں کو غاصب اسرائیل کے خطرے کی طرف متوجہ کیا ہے، جس نے ان دنوں میں ہمارے فلسطین بہن بھائیوں پر حملات کو شدید کر دیا ہے، اور خاص طور پر جنوبی لبنان میں فلسطینی مجاہدین کے خاتمے کے لیے مسلسل ان کے گھروں پر بمباری کر رہا ہے۔ میں پورے عالم اسلام کو مسلمانوں اور اسلامی حکومتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس غاصب اور اس کے حامیوں کے ہاتھ کاٹنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو جائیں، اور تمام مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کے دن جو ایام قدر میں سے ہے اور فلسطینی عوام کی تقدیر کا واضح فیصلہ کرنے کا دن بھی ہو سکتا ہے، اس کو یوم القدس کے عنوان سے منتخب کرتے ہوئے کسی پروگرام کے ذریعے بین الاقوامی طور پر مسلمان عوام کے ساتھ تمام مسلمانوں کی ہمدردی کا اعلان کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو اہل کفر پر کامیابی عطا فرمائے۔ تو لہٰذا اس دن سے تقریباً یہ جو ہے ابھی مثلا 40-42 سال ہو گئے ہیں، تو ہر سال جو ہے یہ دن جو ہے منایا جاتا ہے، اور مسلمان جو ہیں ریلیاں نکالتے ہیں اور اپنی اظہار یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آج اسی دن کی یاد منا رہے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے کیا ہوگا۔ دیکھیں یہ یوم القدس کی وجہ سے یہ مسئلہ زندہ ہے، وَإِلَّا جس طرح سے کیمپ ڈیوڈ کا سمجھوتا ہوا اور باقی معاہدے ہوئے، اور اس میں کہا گیا تھا کہ 13% زمین جو ہے فلسطین ان کو دی جائے گی، لیکن اس کے بعد کہا گیا اس سے بھی مکر گئے اور پھر معاہدہ کیا، پھر کہا 7% زمین دیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے فلسطینیوں کی زمین جو ہے باقی وہ بھی قبضہ کیا گیا، دیواریں کھینچی گئیں، اور جو 7% کا علاقہ ہے اس پر بھی وہ نہ اپنی طور پر وہ جی سکتے ہیں آرام سے، نہ سکون سے رہ سکتے ہیں، اور ابھی الیکشن بھی ہونے والے تھے وہ بھی ملتوی کر دیے گئے۔ تو لہٰذا ہم جو ہیں وہ ملت مظلوم فلسطین کے ساتھ ہیں اور القدس کی حمایت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ جلد از جلد جو ہے یہ مسئلہ حل ہو اور غاصبوں کو سزا ملے، اور جو ملت مظلوم ہے جن پر ظلم کیا گیا ہے ان کو آزادی ملے، اور آزادی تو حق ہے ہر ایک کا فطری طور پر۔ اور پھر یہ ملت مظلوم فلسطین جو ہے کہ جن کو 72 سال تھوڑے نہیں ہوتے، 1948 سے لے کر اب تک، اور اگر یہ بڑی طاقتیں جو ہیں ان کا ساتھ نہ دیں، اور یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے دھوکہ دیا گیا اور ان کو وہاں بسایا گیا۔ پہلے کہتے تھے ارجنٹین میں علاقہ ہے، پھر تو یہی تو ہمارے مسلمان سربراہ کہتے تھے کہ تم لوگ اگر ان سے اتنی ہمدردی کرنا چاہتے تھے تو پھر تم لوگوں نے ان کو اپنے ملکوں میں جگہ کیوں نہیں دی؟ تمہارے پاس بہت جگہ ہے، تم لوگوں نے جگہ جگہ سے ان کو مہاجر بنا کر فلسطین میں اتارا گیا، اور پھر ان کی جو ہے مقامی آبادی کی جو آبادی اس کو کم کیا گیا، ان کو باہر سے بلایا گیا، اور تو لہٰذا یہ ہے یہ جو ملک ہے یہ فلسطینیوں کا ہے۔
تو انہیں کو حق حاصل ہے کہ وہ طے کریں کہ اس ملک کا کیا نام ہونا چاہیے اور کیا نظام ہونا چاہیے، تو لہٰذا اس ملک میں ریفرینڈم ہونا چاہیے۔ اچھا قبلہ، کیوں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ پورے ویسٹرن ورلڈ نے جگہ جگہ سے لا کے اپنے ملکوں سے سیکنڈ ورلڈ وار میں خاص طور پہ اسٹارٹ ہی یہی ہوا تھا کہ صہیونیت کے خلاف جنگ لڑی گئی، اس کے بعد جا کے بسا دیا گیا، لیکن اس میں ہمارے عالم اسلام کا خود کیا کردار رہا ہے کہ جس طرح کیمپ ڈیوڈ کا معاہدے کا آپ نے ذکر کیا، یا جو مختلف معاہدات ہو رہے ہیں، اور اب آپ دیکھیے کہ اسرائیل کا معاہدہ ہو رہا ہے، دوسرے جارڈن نے کر لیا، تو اس میں ہمارے اپنے مسلم ممالک کا کیا کردار ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ ظاہر ہے جی، ہمارے مسلمان ملکوں کے کردار کی وجہ سے تو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ جہاں غیروں کی سازشیں ہیں وہاں اپنوں کا بھی کردار ہے ایسا منافقانہ کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں کہ پہلے تو اردن والوں نے اپنے کو علاقہ وغیرہ لینے کے لیے وہ معاہدہ کر لیا، اس نے تسلیم کر لیا، پھر مصر نے تسلیم کیا۔ اب جو پچھلے سال جو ہیں یہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں متحدہ عرب امارات نے تسلیم کر لیا، سویڈن نے کر لیا، بحرین نے کر لیا۔ تو یہ چونکہ سعودی عرب جو ہے ابھی تک تھوڑا خاموش ہے، لیکن تعلقات اندرونی طور پر تو اور بیک ڈور پالیسی تو جاری ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے چونکہ عرب ممالکوں میں سعودی عرب جو ہے اس کی ایک حیثیت ہے، تو اگر وہ تھپکی نہ دے ان چھوٹے چھوٹے ملکوں کو، یہ بحرین اور متحدہ عرب امارات، تو یہ بھی نہ کرتے۔ تو ابھی تک جو مسلمان جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے، تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا ابھی دباؤ ہے، یوم القدس ہے، لوگ ابھی جو ہیں وہ نہیں چاہتے تسلیم کرنا۔ وہ کہتے ہیں پہلے مظلوم کو حق دیا جائے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی 2 ریاستی حل ہے کہ 2 ریاستیں ہوں سائڈ بائی سائڈ، لیکن ابھی جو پچھلا دور گزرا ہے ٹرمپ کا، تو اس میں اس کو بھی ختم تقریباً کر دیا گیا، اور یہ یروشلم جو ہے اور یہ بیت المقدس کا علاقہ، اس کو اسرائیل کا جو ہے وہ کیپٹل قرار دے دیا گیا۔ تو لہٰذا یہ جو ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں اور جو کر رہے ہیں، تو اس میں مسلمان جو ہیں یہ بھی ظالم ہیں، جو کہ ظالموں کے ساتھ مل کر جو ہیں اپنی اپنی حکومتوں کو بچانے کی خاطر جو ہے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ مہم چیز یہ ہے کہ اسلامی دنیا کو فلسطین کے مسئلہ سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ امریکہ استکبار اور صہیونیوں کے حامیوں کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان فلسطین کو بھول جائیں، لیکن امت مسلمہ اور ایرانی عوام کو چاہیے کہ فلسطین کے مسئلے کو نہ بھولیں۔ خود فلسطین کے اندر بھی اس مقدس شعلے کو بھڑکتا رہنا چاہیے۔ وہ جوان، وہ خواتین، وہ مرد اور وہ تمام ایسے فداکار لوگ جو فلسطین کے اندر جو ہیں وہ مقاومت کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں اور اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں، تو ان کو جدوجہد کرتے رہنا چاہیے، اور مسلمان جو ہیں ان کو مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے، چونکہ قرآن میں بھی ہے کہ وہ لوگ جو ایسی جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں اور وہ پکار رہے ہیں کہ پروردگار اس بستی کے لوگ جو ہیں ظالم ہیں اور ہمیں اس بستی کے ظالموں سے نجات دے، تو مسلمانوں کو بھی ان کی فریاد کو پہنچنا چاہیے۔ اور رسول پاک فرماتے ہیں، حدیث ہے، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، یعنی جو صبح کرے اور مسلمانوں کے امور میں غور و فکر نہ کرے، ان کو اہمیت نہ دے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو لہٰذا مسلمان جو ہیں وہ تمام ایک ملت واحدہ ہیں، ایک جسم واحدہ کی مانند ہیں، اور جسم میں کسی بھی عضو کو جب کو درد ہو یا اس کو بے چینی ہو یا کٹ جائے یا زخم اس پر آ جائیں، تو باقی جسم کو قرار نہیں ملتا۔ تو لہٰذا ملت مظلوم فلسطین جو ہے اس کے لیے آواز بلند کرنا،
کیونکہ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ فرمایا گیا ہے جی کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں ظلم ہوتا ہوا اور اگر آپ اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روک دیں، اگر اس سے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، اور زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم جو ہے وہ اس کو برا سمجھیں، دل میں برا سمجھیں، یعنی یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔ تو ہم جو یہ کر رہے ہیں کہ تو یہ دوسرا درجہ ہے، یعنی زبان سے تو کم از کم آؤ، احتجاج ریکارڈ کرو، بازاروں میں آؤ، مسجدوں میں اور مدرسوں میں، یونیورسٹیوں میں، جہاں جہاں تمہاری آواز پہنچتی ہے، دنیا کو آواز دو کہ یہ جو ظلم ہوا ہے 72 سال پہلے، اس ظلم کو ختم کرو۔ اور کبھی بھی اس ظلم سے امن قائم نہیں ہو سکتا، حقیقی امن اسی وقت آ سکتا ہے جب عدل و انصاف ہو، ظلم نہ ہو، تب امن پیدا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اچھا قبلہ، ملت فضل جب جی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بھی تذکرہ ہوا کہ عالم اسلام کو بھی دیکھیے تو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا۔ ایک وہ ہے جو مڈل ایسٹ جس کا مین انفلوئنس ہو سکتا ہے کہ یعنی اسرائیل پہ انفلوئنس ڈال سکتے تھے، ان سب نے چوری چھپے معاہدے کرنے شروع کر دیے، کچھ نے اعلانیہ کر دیے، کچھ نے غیر اعلانیہ، جیسے سعودی عرب وغیرہ۔ پھر ہم اپنا فلسطین کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی دو گروپ بنا دیے گئے سیونی سازش کے نتیجے میں۔ ایک جو الفتح گروپ تھا جو کہ بالکل ہی سمجھیے کہ غیر اعلانیہ طور پہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے، پھر دوسرا ہے جو حماس ہے جو کہ کوشش کر رہا ہے ابھی بھی فلسطین کی آزادی کی۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا روشنی ڈالنا پسند کریں گے؟ دیکھیں، اس کا نام جو ہے نا اسی لیے یوم القدس رکھا گیا ہے۔ جی باقی چیزیں تو جو ہے نا وہ فلسطینیوں سے ہمدردی اور بھائیوں کی مدد اور وہ کی سب چیزیں تو وہ اس کے ضمن میں آتی ہیں۔ اصل اس کا نام ہی یوم القدس اس لیے رکھا ہے کہ اگر کسی موقع پر کچھ لوگ جو ہیں سازشیں کر کے مل جائیں ان کے ساتھ، یا فلسطینیوں میں بھی کچھ ایسی پارٹیاں یا تنظیمیں غداری کریں، تو یہ یوم القدس جو ہے یہ یاد رکھا جائے، اس لیے کہ جب مسلمانوں کا یہ قبلہ اول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح خانہ کعبہ ہمیں عزیز ہے، اسی طرح یہ بیت المقدس جو ہے یہ قبلہ اول ہے۔ تو لہٰذا یہ قبلہ اول ہے تو اس کو مسلمانوں کو ملنا چاہیے کہ مسلمان ہی انتظام اور اس کا چلائیں، اور وہ سرزمین پر یہاں پر وہ ان کی طرف سے، صہیونیوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ لوگ تو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، اس سے پہلے تو ہماری مثلا ہزاروں سال یہ کہہ لیں یا 2000 سال پہلے، 3000 سال کہتے ہیں نا کہ حضرت جی موسیٰ کے بعد وہ یہاں پر حکومت قائم ہوئی، حضرت داؤد کی، پھر ان کے بیٹے سلیمان کی، اور یہ تو ہزاروں سال ہماری سرزمین رہی ہے، یہ تو ہمارے پاس تھی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ایک شخص ہے جو باپ ہے اور اس کے باپ کے مثلا 5 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور باپ بالفرض یہودی تھا، اور اس کے آگے بیٹے جو ہیں 5، ان میں سے 4 مسلمان ہو گئے اور ایک یہودی رہ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ باپ کی جاگیر ہے، زمین ہے، علاقہ ہے، تو جب تقسیم ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ 4 کو ملے گا اور 5 کو بھی جی ملے گا۔ تو اگر اس علاقے کی سرزمین جو ہے، اگرچہ یہ جو فلسطین ہے یہ بھی انہی کے کزن ہے، انہی کے بھائی بند تھے، یہ ظاہر ہے کہ جی وہ نسل تو وہی ہے نا یہ، تو ظاہر ہے جی کہ جب یہ سارے ہی فلسطین، ملک کا نام تھا فلسطین، تو فلسطین میں یہ رہتے تھے، تو فلسطین میں جب اکثریت جو ہے وہ مسلمان لوگ ہو گئے، تو اب مسلمان جب ہو گئے اکثریت، یعنی جیسے میں مثال دی کہ یعنی 4 بیٹے اگر مسلمان ہو جائیں، ایک بیٹا یہودی ہے، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی وہ باقی باہر کے ملکوں سے مدد مل جائے تو وہ ایک بیٹا جو ہے اس کو مدد دی جائے اور 4 بیٹوں کو مثلا 3 کو جلا وطن کر دیا جائے، وہ ایک کو رہنے دیا جائے اور اس کو بھی اتنا مار مار کے ضعیف کر دیا جائے۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا، آخر وہاں پر جو ہے مسلمان تھے، اکثریت تھی ان کی، انہی کے ملک تھا وہ جس کو اس طرح سے برباد کر دیا گیا اور ان کو ختم کر دیا گیا، بعض کو مار دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، اور باہر کے ملکوں کی
وجہ سے وہ حکومت قائم کوئی. تو اس لیے بہرحال وہ ایک ایسی سرزمین ہے جو فلسطینیوں کی ہے. تو فلسطینی جو ہے وہاں کے لوگ جو ہیں تو وہی وارث ہیں اس سرزمین کے. تو چونکہ قبلہ اچھا اول بھی ہے اس لیے مسلمانوں سے جی، یہ مربوط ہے. تو لہٰذا یہ جو اچھا یوم اس القدس میں کو ایک اور بھی جی قبلہ ایک اور جو بحث ابھی پچھلے دنوں میں کافی زیادہ، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب اپنے خود عالم اسلام میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح مکہ و مدینہ پہ یعنی میں تو اس کو کہتا ہوں ناجائز قبضہ آل سعود کا ہوا ہے، تو ایک موشن اور ایک مومنٹم چل رہا تھا کہ جو بھی ایسی جگہیں ہیں اس کو کسی بھی کنٹری کی اس کی پوسیشن نہیں ہونی چاہیے. مکہ و مدینہ کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، جو کہ خود اپنا انتظام ہو، اس پہ سارے عالم اسلام کا برابر کا حق ہونا چاہیے. تو اگر ہم جب کہتے ہیں فلسطین تو ہم تاریخی حقیقت کو تو جھٹلا نہیں سکتے کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے. پھر عیسائیوں میں بھی یہ انتہائی محترم جگہ کہلاتے ہیں اور یہودیوں کا بھی. تو اس کا ایک حل یہ بھی تو کیا جا سکتا تھا کہ یہ قدس کو بالکل انڈیپینڈنٹ ہر ایک کے ایکول کنٹرول میں چھوڑ دیا جاتا اور یعنی یونائٹڈ نیشن کے انڈر میں لے آتے. اس پہ کبھی کسی قسم کی تحریک چلی کہ اس طرح اس کا کنٹرول کیا جائے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اس وقت ایسی چیزیں آتی ہیں جب مثلا سعودی عرب نے وہ ایران کے حاجیوں پر گولی چلا دی تھی اور تقریباً 450 500 ایرانی زائرین شہید کر دیے تھے. جی اور یا پھر ایک دفعہ وہ انتظام ناقص تھے جس کی وجہ سے وہ شہزادہ آیا تھا وہ کرنے کے لیے رمی جمرات یا اس وقت وہ اس کے پروٹوکول کے لیے بھگدڑ مچی اور اس وقت بھی ایرانیوں کے بھی حاجی اور دوسرے ملکوں پاکستان کے بھی حاجی شہید ہوئے تھے. تو کتنے لوگ مارے گئے. تو یہ اس وقت یہ چیزیں اٹھتی ہیں کہ اگر وہ کسی ملک پر پابندی لگاتے ہیں، چونکہ انہوں نے بعض ملکوں پر پابندی بھی لگائی طول تاریخ میں، تو اس وقت ہوتا ہے کہ بھئی یہ خانہ کعبہ، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، یہ تمام مسلمانوں سے مربوط ہے، یہ کسی کی جی جاگیر نہیں ہے. تو اس وقت یہ آوازیں اٹھتی ہیں تو کہ ایسی مسلمانوں کی ایک تمام مسلمانوں کی یو این او کے انڈر کی بات نہیں تھی. یہ تھا کہ مثلا جو آئی او سی ہے، جو مطلب ہے جو سارے ملکوں کی اس کے انڈر ہو، تاکہ تمام ملکوں کو، مسلمان ملکوں کو جو ہے وہ آزادی کے ساتھ آنے جائے. یہ جو انہوں نے مثلا وہ بنا لیا ہوا کس ملک کے کتنے حاجی آنے، کس کے کتنے آنے، تو بعض جگہ تقسیم جو ہے اچھی نہیں ہے اور بعض جگہ پابندیاں لگاتے ہیں، بعض جگہ حکومتوں کے سیاسی اختلافات آپس میں ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے پابندیاں لگا دیتے ہیں زائرین پر. تو اس لیے یہ آوازیں اٹھتی ہیں. تو اگر وہ ظاہر ہے کہ یہ اسی وقت اٹھتی ہیں جب ظلم ہو، انصاف نہ ہو، تو اسی وقت یہ آوازیں اٹھتی ہیں. وإلا بے اگر شک. سعودی عرب جو ہے وہ انتظام کافی اچھے ہوتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ بھئی کوئی کہے کہ انتظام ان کے اچھے نہیں ہیں، انتظام کافی اچھے ہوتے ہیں. لیکن بعض سیاسی جن ملکوں سے اس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، ان کے حاجیوں پر وہ بہرحال جو ہے اچھا سلوک نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ جو ہے یروشلم جو ہے یہ ظاہر ہے کہ یہودیوں کے لیے بھی محترم ہے، عیسائیوں کے لیے بھی محترم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں ان کی ولادت ہوئی ہے اور جی مسلمانوں کے لیے بھی محترم ہے، قبلہ اول بھی ہے اور مسلمانوں کی اکثریت بھی وہاں پر تھی جس کو 50 لاکھ لوگوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا. تو ہمارا یہی مطالبہ ہے اور ہم بھی اپنی آواز جو ہے شامل کرنا چاہتے ہیں ان تمام آوازوں میں جو آج پوری دنیا میں اٹھی ہیں کہ ملت مظلوم فلسطین پر ظلم بند کیا جائے، قیدی رہا کیے جائیں اور ان ملک میں جو ہے وہ ان کو ان کی سرزمین جو ہے دی جائے اور فیصلہ جو ہے وہ وہاں کی عوام الناس ہی کرے کہ ملک کو کس طرح چلانا ہے، کیا نظام ہونا چاہیے. کیونکہ اس کا اصلی نام بحال کیا جائے. اس کا اصلی نام فلسطین تھا، پہلے ملک کا نام اصلی فلسطین تھا. تو ظاہر ہے کہ کسی ملک کا نام تبدیل کرنے کے لیے بھی اس ملک کے پارلیمنٹ کو جو کہ عوام سے چنی گئی ہو اس کو ہی حاصل ہوتا ہے. تو جب وہاں پر 50 لوگوں کو جلاوطن کر دیا گیا، اکثریت قاطع کو باہر بھیج دیا گیا، تو اب جو باقی بچے ہیں وہ تو فیصلہ نہیں کر سکتے.
ان لوگوں کو بھی بلایا جائے، واپس آنے کی اجازت دی جائے، تاکہ اس ملک میں جو ہے وہ ایک ایسی حکومت قائم ہو کہ جو یہودیوں کے جو ہے حقوق کا بھی تحفظ کرے، مسلمانوں کے حقوق کا بھی تحفظ کرے، اسی طرح جو عرب ہیں ان کے بھی، جو بھی وہاں پر رہتے ہیں، سب کے حقوق کا تحفظ ہو۔ جی، تو آپ لوگ یہ پروگرام ڈاکٹر عالم ذوالفقار ٹی وی پہ براہ راست دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب لائیو، فیس بک لائیو، اور مختلف آئی پی ٹی وی کے اس کے لنک نیچے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس پہ اگر آپ کو کوئی کالز ہیں، کوئی میسج کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ آج پروگرام، کیونکہ آج جمعۃ الوداع کا موقع تھا، تو اس پہ قبلہ بہت تفصیل سے تاریخی بیک گراؤنڈ کہ کیا ہوا، کس طرح قدس پہ قبضہ ہوا، غاصبانہ قبضہ ہوا، کس طرح سے جو موجودہ جسے آپ کہتے ہیں کہ اسرائیل، اس میں اگر آپ تاریخ دیکھیں تو میجورٹی جو ہے وہ لوکل نہیں ہے فلسطینی، یعنی جس طرح قبلہ نے بہت اچھی طرح وضاحت کی کہ فلسطین کے اندر عیسائی بھی رہتے تھے، فلسطینی عیسائی فلسطینی بھی تھے، مسلمان فلسطینی بھی تھے، اور یہودی فلسطینی بھی تھے، لیکن جو موجودہ آبادی کا تناسب لایا گیا اس میں پوری دنیا سے یہودیوں کو نکال کے ان کو لا کے بٹھانا شروع کر دیا، اور ایک میجورٹی جو مسلمان فلسطین تھے اس کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازش کی گئی۔ پچھلے 70-72 سال میں یہ کنٹینیو ہے، یہ نہیں کہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے، آہستہ آہستہ انچ بائی انچ جو ہے فلسطینیوں کی زمین جو ابھی جو ان کے قبضے میں بھی ہے ان کو بھی بائی ہوک یا کروک جسے کہتے ہیں غاصبانہ طور پہ اس کو قبضہ کر رہے ہیں، ان پہ گولہ باری، ان کو ان کی زندگی، ان کی زمین تنگ کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ فلسطینی آہستہ آہستہ چھوڑ کے چلے جائیں اور ان کا پورے طور پہ اس علاقے پہ قبضہ ہو جائے۔ اور اس میں جو کردار جس پہ ہم کہتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ، ان کا کردار بہت ہی منافقانہ کردار ہے، جہاں پہ اگر مسئلہ کہیں پاکستان میں یا کسی اور جگہ پہ کوئی اقلیتوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو آپ میڈیا دیکھیے تو کس طرح اچھا، جیسے بھی آسیہ بی بی کا واقعہ ہوا تو اس کو اتنا زیادہ بی بی سی اور ہر جو جتنے بھی ویسٹرن سی این این ہر جگہ اچھالا گیا، لیکن وہی جب سلوک ایک مسلمان کے ساتھ ایک دوسری ریاست میں ہو رہا ہے تو اس کو بالکل آنکھیں بند کر لیتے ہیں یہ لوگ، اور اس کو میڈیا میں آلموسٹ بلیک آؤٹ کرتے ہیں کہ یعنی روزانہ کی بنیاد پہ جس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، بچوں اور عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، اس کو ویسٹرن میڈیا پہ بالکل اس کو بلیک آؤٹ کرتے ہیں، اس کو خبر نہیں بتاتے ہیں کہ ان مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ وہاں پہ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اور خالی مظلوم فلسطینی مسلمان ہی نہیں ہیں، اس میں عیسائی فلسطینی ان کے ساتھ بھی جو کہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو بھی دبایا جاتا ہے۔ تو ہماری گزارش یہی ہے تمام جو کہ سو کالڈ ڈیموکریٹک کنٹریز، امریکہ، اسرائیل، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جتنے بھی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فلسطین کا بھی حق تسلیم کریں، اور فلسطینیوں کے ساتھ بھی اسی طرح جس طرح کہ قبلہ نے کہا کہ باقاعدہ ریفرنڈم کرائیں، تمام جن لوگوں کو ملک بدر کیا گیا ہے، 50 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہیں، ان کو واپس لا کے ایک ریفرنڈم کرایا جائے، اس ملک کا نظام ان کے لوکل لوگوں کو سپرد کیا جائے۔ جی قبلہ، اور کچھ آپ نے بھی کہنا ہے اس سے یوم قدس کے بارے میں؟ جی بس ابھی میرے خیال قرآن مجید کے پڑھنے اور تلاوت کرنے اور اس کے بارے میں جو احکامات ہیں، منٹ ہمارے پاس 10-12 ہی ہیں میرے خیال، تو جی اس میں جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام قرآن یعنی جن پر عمل کرنا لازمی ہے۔ قرآن مجید کا احترام کرنا واجب ہے، اور قرآن یا قرآن کے کسی حصے کی احانت کرنا حرام ہے، اور قرآن مجید کو وضو کے بغیر قرآن مجید کے لفظوں کو مس کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر جنابت کی حالت میں انسان ہے تو غسل کے بغیر قرآن کی آیات کو مس کرنا، خواہ وہ ہاتھ ہو یا جسم کا کوئی حصہ، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ طہار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اسماء گرامی کو بھی مس کرنا بغیر وضو کے جائز نہیں ہے۔ وضو اور جنابت کی صورت میں غسل کے بغیر مس کرنا
جائز نہیں ہے۔ 4 سورہ قرآن جو ہیں وہ ان میں سجدہ واجب ہوتا ہے۔ ویسے تو 15 سجدے ہیں قرآن مجید میں، باقی مستحب ہیں، لیکن سورہ سجدہ آیت نمبر 15، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 37، سورہ نجم آیت نمبر 62، سورہ علق آیت نمبر 19۔ تو یہ جب آیت پڑھے انسان، تو جو پڑھ رہا ہے اور جو ان کو سن رہا ہے، دونوں پر یہ ہے کہ وہ سجدہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کہا گیا کہ اگر ایسی جگہ پہ جہاں پر خطرہ ہے قرآن کی اہانت ہوگی تو وہاں پر قرآن لے جانا جائز نہیں ہے نسخہ قرآن کا، یعنی جب پتہ ہے کہ اگر ایسا بلاد کفر ہے یا ایسا جہاں پر قرآن کی توہین ہوگی تو وہاں نسخہ لے کر نہیں جانا چاہیے۔ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کی تلاوت صحیح تلفظ کے ساتھ ہو اور حروف کو اپنے مخارج سے ادا کیا جائے۔ اب وہ اداب قرآنی کے جن کا بجا لانا ثواب ہے، لیکن اگر بجا نہ لایا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ مثلا تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا، شروع کا بسم اللہ پڑھ کے شروع ہو جاتا ہے تو گناہ تو نہیں کیا اس نے، لیکن چونکہ قرآن مجید میں یہ حکم آیا، خود قرآن مجید میں ہے، سورہ نحل 16 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 98 ہے، فرمایا گیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تو قرآن پڑھے تو پھر اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے۔ تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے پڑھنا چاہیے جب قرآن کی تلاوت کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہر روز 50 قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جب تلاوت کریں تو قبلہ رو ہو کر باوضو تلاوت کی جائے۔ تلاوت سے پہلے مسواک کرنا اور عطر لگانا، خوشبو لگانا، یہ بہترین عمل ہے۔ قرآن کی تلاوت حضور قلب سے کی جائے۔ قرآنی آیات کو اس طرح غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے، یعنی انسان سمجھے میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو گویا میں اللہ تبارک تعالیٰ سے بات کر رہا ہوں۔ جب قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دے تو سکوت اختیار کرنا اور سننا مستحب ہے۔ تو لہذا کہا گیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یعنی قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو سنو، غور سے سنو۔ تلاوت سے قبل روایات میں بیان شدہ جو دعائیں ہیں اور درود ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ حتی الامکان کوشش کرے کہ قرآن کو بہترین لحن اور تجوید کے ساتھ پڑھے۔ قرآن میں جہاں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف پڑھے۔ جن آیات میں قرآن مجید کی جن آیات میں جنت کا ذکر ہو وہاں جنت کے لیے دعا کرے، وہاں کہے اللہم ارزقنا، یا اللہ ہمیں یہ عطا کر۔ جہاں جہاں نعمتوں کا، جنت کی اور چیزوں کا ذکر آئے انسان کے لیے تو کہے یا اللہ مجھے عطا کر، اور جن آیات میں جہنم کا ذکر آئے وہاں جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگے اور کہے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھ۔ تلاوت ختم کرنے پر صدق اللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے۔ یہ آپ کو سنا ہوگا قاری جب پڑھتے ہیں، جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں وہ العلیوں کو انہوں نے درمیان سے نکال دیا ہے، وہ کہتے ہیں صدق اللہ العظیم، تو العلی جو ہے اس کو نکال دیا گیا، حالانکہ اللہ کا ہی نام ہے یہ علی۔ تو ہمارے قاری جو ہیں شیعہ قاری وہ پڑھتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم، یعنی سچ فرمایا علی عظیم نے، یعنی اللہ کی ذات جو بلند و برتر ہے اور عظیم ہے اس نے سچ فرمایا، یعنی قرآن پڑھ کے پھر یہ کہنا ہوتا ہے۔ اسلامی ممالک سے قرآن مجید کے جو کلمی نسخے ہیں نا
بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ قلبی نسخے جو ہیں وہ جا کے باہر کے دوسرے ملکوں میں لائبریریوں کو بیچتے ہیں، اور یہ بھی جرم ہے کیونکہ یہ اسلامی میراث ہے قلبی نسخے قرآن مجید کے، ان کو لے جا کر ایسے ملکوں میں صرف پیسے کی خاطر ان کی لائبریریوں یا عجائب گھر میں بیچ دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، یعنی قرآن مجید کو جب پڑھیں تو ایسی طرز سے نہ پڑھیں جو لہو و لعب کی طرز ہو، گانوں کی طرز ہو، یا ایسی طرز پر قرآن مجید کو پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ احتیاط واجب کے طور پر اس شعر یا نثر پر مشتمل کلام کو بھی گانے کے لحن اور طرز میں پیش کرنا جائز نہیں جو بےہودہ مفہوم پر مشتمل نہ ہو۔ بعض کاغذات جن پر اللہ تبارک تعالیٰ اور رسول کریم ائمہ کے اسماء گرامی درج ہوتے ہیں، ان کو اگر سمندر یا نہر میں گرانا ممکن نہ ہو تو ان کو کوڑا کرکٹ کے تھیلوں میں ڈالنا جائز نہیں ہے، بلکہ ان تحریروں کو مٹانا یا کسی پاک جگہ دفن کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر وقت ہے تو مزید ہم کر لیتے ہیں بات۔ جی، ایک تو اس چیز کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا، کیونکہ ہم شاید میرے خیال میں ہم پہلے ڈسکس کر بھی چکے ہیں کہ زیادہ تر آج کل قرآن مجید لوگ ٹیبلٹس پہ، فون پہ، اس پہ کر رہے ہیں، تو کیونکہ اس میں مست نہیں ہوتا ہے، آپ نے شاید اس کی وضاحت کی تھی، تو اس پہ پڑھا جا سکتا ہے ایون اگر آپ پاک نہیں ہیں۔ اس کی ذرا آپ مزید وضاحت کر دیجیے یہ گا۔ ایسا ہے کہ قرآن مجید کے جو کاغذ ہیں جن پر لکھا ہوا ہے کاغذوں کے اوپر، ان کو مس کرنا جو ہے بغیر وضو کے جائز نہیں ہے، لیکن یہ جو کمپیوٹر پہ یا لیپ ٹاپ پہ یا یہ آئی پیڈ پہ، ٹیلی فون پہ، تو یہ جو الیکٹرانک سکرین جو ہے تو یہ جو اس کو آپ مس کر سکتے ہیں، ظاہر آپ نے صفحہ آگے پیچھے کرنا ہے تو وہ کوئی بات نہیں وہ، لیکن مزید ثواب کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ تلاوت کریں باوضو ہو کے قبلہ رخ ہو کر قرآن مجید پڑھیں، تاکہ زیادہ آپ میں روحانیت بھی آئے، پاکیزگی بھی آئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بغیر وضو کے قرآن مجید کو پڑھا جا سکتا ہے، صرف مس کرنے کے لیے شرط ہے کہ آپ مس کرنا چاہیں، قرآن پر انگلی پھیرنا چاہیں تو پھر آپ کو وضو ہونا چاہیے، وإلا اگر آپ بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید چونکہ خالق دو جہاں کا کلام ہے اور کتاب رشد و ہدایت ہے، اور اللہ کے نیکوکار اور پرہیزگار بندوں کے لیے موعظہ اور پند و نصیحت کی کتاب ہے، ظاہر ہے کہ اس کی تلاوت وقت گزارنے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ دنیا و آخرت کو سدھارنے، سیرت و کردار کو سنوارنے اور آدمیت و انسانیت کو نکھارنے کے لیے کی جاتی ہے۔ تو یہ مقصد اعلیٰ جب ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ اس کی تلاوت مکمل شرعی آداب اور مستحبات کے ساتھ کی جائے۔ تو لہٰذا یہ جو ہم نے چیزیں بتائی ہیں اس کو نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ اور قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے کہا گیا وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ خود قرآن مجید کی آیت ہے کہ قرآن جب پڑھو تو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تو اس کا مطلب خوش الحانی نہیں ہے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو لہٰذا مولا امیر المومنین کے کلام میں ہے کہ یہ ترتیل کیا ہے، وَهُوَ حِفْظُ الْوُقُوفِ وَبِيَانُ الْحُرُوفِ، یعنی جب آیت پڑھی جائے مکمل ہو جائے تو یعنی اس پر ایک لہجے کے لیے رکنا چاہیے، جہاں جہاں وہ علامتیں لگی ہوتی ہیں تو وہاں پر جہاں رکنے کی علامتیں ہیں رکنا چاہیے آیت پڑھ کے ایک، تو یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں چلے کہ پچھلی آیت ختم ہوئی اگلی، تو لہٰذا جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور پھر جب قرآن مجید مکمل ختم کر لیں تو اس کے لیے بھی دعائیں منقول ہیں ائمہ سے، وہ پڑھنی چاہیے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید میں تدبر کرے، تفکر کرے اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی جدوجہد کرے اور خدا سے توفیق طلب کرے۔ جس قسم کی آیت پڑھے اس کے مطابق عمل کرے، یعنی توبہ و استغفار کی آیت پڑھے تو توبہ استغفار کرے، جب جنت اور جہنم کے متعلق آیتیں پڑھے تو جنت کا سوال کرے، جہنم سے پناہ مانگے، اور جب آیت سجدہ کی تلاوت کرے تو سجدہ کرے،
الغرض یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اس کی آیتوں کے مطابق جو ہے آپ نے اثر دکھانا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے. کلام اور متکلم کی عظمت و جلالت کا تصور دل و دماغ میں قائم رہنا چاہیے. بہت تفصیل کے ساتھ قدس پہ بات کی، اور آخر میں آپ نے، کیونکہ اب جن لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تھی اب اختتام پہ پہنچ رہا ہے، کیونکہ جیسے کہ زیادہ تر لوگ کوشش کرتے ہیں کم از کم ایک قرآن مجید تو ختم کریں. ویسے تو جیسے قبلہ نے کہا تھا کہ اہل بیت کا تو طریقہ کار یہ تھا کہ 3 قرآن مجید ایک دن میں ختم، 3 دن میں ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے، اور قبلہ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 6 دن میں مستحب ہے، لیکن کم از کم ایک تو ختم کرنا چاہیے. تو آج قبلہ مزید قرآن مجید کی فضیلتوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جب ختم کریں آیتوں کو کس طرح پڑھیں، تدبر سے، تحمل سے. اسپیڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تیز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں جہاں پہ رکنا ہے وہاں رکنا ہے. تو یہ سب چیزوں کو کر کے پھر اس کو اس کے آداب قرآن مجید کے کس طرح آپ نے اس کو کرنا ہے، اس کو کب مس کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سب چیزوں کو بہت تفصیل سے بتایا. انشاءاللہ کل پھر اسی سلسلے میں ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اٹھاؤ قدس کے علم سوئے غرم بڑھے چلو. اٹھاؤ قدس کے علم سوئے غرم بڑھے چلو. اٹھاؤ قدس کے علم سوئے غرم بڑھے چلو.